केस होगा या नहीं होगा? क्यों? समझाना पड़ेगा भाई, आदत और होती है, खर की आदत और होती है। सांप सपनी के अंडे से पैदा होता है, ये आदत है। और खर की आदत, हजरत मूसा का डंडा सांप बन गया, आपके डंडे भी बनते हैं। और ये जितने वाहियाती हैं, कुरान हदीस तो इनके पास वैसे ही नहीं, लेकिन खुदा ने इनको अकल भी नहीं दी। खर के आदत से गाड़ी भगाएंगे और खुद फिर एक्सीडेंट करेंगे। ये फतुल बारी में आ गया है। ये फतुल बारी वाले को क्या मुसीबत पड़ी थी? अगर मुर्दे सुनते थे भी शाफिउल मसलक। कुछ मौलवी कहते हैं शबाफे कहते हैं सुनते हैं, उन्हें पता ही नहीं मसले का। शबाफे कहाँ कहते हैं सुनते हैं? मैंने शाफियों की किताब तकमिला का हवाला दिया, मुगनी इब्ने कुदामा का हवाला दिया, और वो सिमा ये है ही नहीं। आदतन सिमा का कोई मुसलमान कायल हो सकता ही नहीं सिवाय इनके। मुसलमानों का अकीदा आदतन सिमा का, किसी दौर मवारिद मखसूस का सिमा, खर के आदत सिमा, वो मसला ही जुदा है। अब इसको फतुल बारी वाला खर की आदत शुमार कर रहा है और कहता है कि ये खर की आदत है। मा यदुल्लु अला खर की आदत बिज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल सहाबत लहू, बवजह सहाबे किराम के कहने के। आगे कहते हैं तो खाते वो अक़वाम का जीफू मकूला निकल किया है। फ़अजाबहुम क़ाला इज़ा जाज़ा अन यकूनु फी तिलकल हालत आलिमीन जाज़ा सामीन व ज़ालिका इम्मा बि आज़ान रूसिहिम व हुवा अला क़ौलिल अक्सर। आगे कहते हैं बि आज़ान कुलूबिहिम वक़द तमस्सका बिहादल हदीस मन यक़ूलु इन्न सवाला यतवज्जहु अला रूब अल बदन वरद्दाहु मन काला इन्नमा यतवज्जहु अला रूह फकत बिअन्ना इस्मायात में यकूनल। ये आगे चलते हुए फरमाते हैं कि इन्ना कला तुस्मेउल मौता कज़ालिकल मुराद बिमन फिल कुबूर फहमलत हो आयशा तो अलल हकीकत व जअलत हो असलन एहताजत माहु इला ताबील कौली मान तुम यस्मा लिमा अकूलु मिनहुम व हाज़ा कौलुल अक्सर वहाज़ा कौलुल अक्सर। एक आयत। और तीसरी बात, पूरी कायनात के ये मौलवी सिर्फ एक आयत, आपने हमारी तो सुनी है ना दलाइल, एक आयत जिसमें ये हो चलो सारे मुर्दे नहीं तो कुछ मुर्दे सुनते हैं, सिर्फ एक आयत। और सहाबी माना बताए। मैंने कहा सहाबी माना करते हैं, मुर्दे नहीं सुनते। आयत कुरान की। अब इनको कहो आयत कुरान की हो, माना सहाबी का हो, चलो सारा नहीं तो सलाम सुन लेते हैं, आम नहीं तो अंबिया सुन लेते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने जो इनकार किया है, कोई फर्क किया है अंबिया गैर अंबिया का? और ये इतनी डंडी मारते हैं, अवाम को तो पता नहीं होता। अल मौता ये जमा मुअर्रब बिल लाम नहीं है, ये दाते उमूम में से नहीं है। मन फिर कुबूर, ये उसूल शाची जो पहले उसूल की किताब पढ़ाई जाती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मन इदाते उमूम से है। और मज़हब इमाम का उसूल ये है कि आम से अगर कोई चीज निकालनी है तो फिर दलील कती पेश करनी पड़ेगी। और ये सारे मरते मर जाएंगे दलील कती के। इन्होंने मिलने मोहम्मद बिन मरवान हो रही दलील कती, वो भी इंशाल्लाह मैं अभी बयान करूंगा उसकी पोजीशन भी क्या है। तो वहां पर तो बात ही खत्म हो गई। तो जहां पर कोई आयत कुरान की माना सहाबी का, चलो यार सहाबीदा न मिले ताबीदा, ताबीदा न मिले तबा ताबीदा, जो ये माना करे इस आयत का मतलब है कुछ कुछ सुनते हैं। और इनसे जरा टाइम टेबल भी पूछ लो, हर वक्त सुनते हैं तो हर वक्त तो जिंदा भी नहीं सुनता। और अगर बाद औकात सुनते हैं, एक मौलवी से मेरी गुफ्तगू हुई तो उस वक्त तालिब इल्म थे, वो उसने सारी किताबें इकट्ठी कर दी। मैंने कहा मसला तो समझाओ, मसला क्या समझाना चाहता है? कहते हैं मुर्दे सुनते हैं। मैंने कहा पहले मुर्दों का तायुन करो, सारे मुर्दे सुनते हैं या इंसान मुर्दे सुनते हैं? उसने कहा इंसान मुर्दे सुनते। मैंने कहा जानवर जो मरते हैं ये नहीं सुनते? कहते हैं नहीं सुनते। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह यार खान चिकड़ाले का गुजरा है ना, मुहर्रिफ आजम, तो वो गाजी तहरीफ अल्लाह यार खान चिकड़ालवी, वो उसने लिखा है मुर्दे सुनते हैं, कुरान में है। अब बेईमान हो तो आदमी ऐसा हो, कहता क्या है कि हजरत इब्राहिम ने मुर्दा परिंदों को नहीं पुकारा था, वो जो कीमा और वो यातीना का साया दौड़ के आए थे कि नहीं? ये सिमाउल मोहता में लिखा है अल्लाह यार चिकड़ालवी की।
وہ پرندہ نہ بھاج کے آئے. میں نے کہا پھر تو یہ کہو مردے سنتے نہیں بھاگتے بھی ہیں. وہاں پر تو کیا ہے یاتینا کا سایہ, اور ہے کیا خر کے, یہی تو نمونہ تھا. لیکن اس بے ایمان نے اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے, ان کے دلائل ہی ایسے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ تو سننا نہیں, ساتھ بھاگتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں, اور پورا عقیدہ رجت بھی ثابت ہوتا ہے. وہ رجت والا عقیدہ سارا وہی رجت ہے. تو ہاں کیا وہ بات ہو رہی تھی, سو گئے ہیں. کوئی آیت قرآن کی مل سکتی, صحابی سے معنی مل سکتا, اور ہمارا جو معنی ہے اس کی تردید مل سکتی نہیں ہے. اور یہ آیت بھی کیا ہے, عام ہے. اگر کوئی انکار کرے, چلو میں بتا دیتا ہوں. ہاں تو میں اس مولوی کو جو بات کر رہا تھا آپ بھی تقریباً سو چکے ہیں. میں نے کہا انسان مردے بھی سنتے ہیں یا ڈنگر شنگر پرندے شرندے سارے سنتے ہیں؟ اس نے کہا انسان سنتے ہیں. میں نے کہا کیا چیز سنتے ہیں؟ ہر چیز. پہلے تعمیم اموات تھی, اب تعمیم مسموعات. کیا چیز سنتے ہیں؟ صرف انسانوں کی آواز یا موٹر سائیکل کی بھی, ریل کی بھی, گاڑی کی بھی. بنوری ٹاؤن میں گیا تو حضرت بنوری کی قبر جہاں بنی ہے بالکل وہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے, اور موٹر کا اتنا شور ہے کہ زندہ آدمی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ساتھی تھے, ہم نے وہاں پر فاتحہ پڑھا, اور فاتحہ سے مراد شریف فاتحہ. تو وہاں پر زیارت بھی ہوئی. حضرت ہم زیارت قبور کے قائل ہیں, لیکن جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء للمیت, الدعاء من المیت نہیں, الدعاء للمیت, میت کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا بزرگ تھا تو اس کی مغفرت کر دے, اس کے درجات بلند کر. یہ زیارت قبور سنی زیارت قبور ہے, اور الدعاء للمیت ہے, نہ کہ الدعاء من المیت ہے. وہاں پر میں نے ساتھی میرے ساتھ تھے, میں نے کہا اب دیکھیں نا انہوں نے پنجاب میں تو جھگڑا ڈالا ہوا ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں, لیکن خدا کی قسم اندر سے ان کا دل مانتا ہے نہیں سنتے. اگر اندر کی بات ہوتی تو بنوری صاحب کی قبر پہ اتنا شور نہ ڈالتے. وہ تو موٹر لگی ہوئی ہے, پورے بھکار ہے موٹر کے, لیکن پرواز جو بنوری پڑھتے ہیں پوچھے ان سے, اتنی آواز ہوتی ہے, اندر دل مانتا ہے سنتے سنتے کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا کون سنتے ہیں؟ کہتے ہیں انسانوں کی آواز سنتے ہیں. میں نے کہا اور چیزیں؟ کہتے ہیں نہیں سنتے. میں نے اچھا, کیونکہ یہ کہتے ہیں جوتیاں دا کھسکار سن دین, یہ نہیں پتا جڑیاں لگدیاں پئیاں میں انہاں دا یا انہاں دا. یہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں, وضاحت کرتا ہوں. کون سے جو ان کو جوتے پڑیں گے شاید انہی کا سنیں گے, وہ تو پڑھیں گے. تو کہتے ہیں صرف انسانوں کی آواز سنتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اب میں نے کہا سنتے جو ہیں ہر وقت سنتے ہیں یا بعض اوقات؟ اب بیچارہ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا خیال کرنا ہے زندہ بھی ہر وقت تو نہیں سنتے. کہتا ہے نہیں ہر وقت تو نہیں سنتے. میں نے کہا مجھے ٹائم ٹیبل دو, سننے کے اوقات کیا ہیں؟ مثلا مردے سنتے ہوں 10 سے 11 تک, آدمی 12 بجے جائے تو وہ کیا سنیں گے؟ یا تو ہر وقت سنتے ہیں کہو ٹھیک, نہیں تو ٹائم ٹیبل مانگنا پڑے گا. عالم برزخ سے ٹائم ٹیبل آئے, کب سنتے ہیں کب نہیں سنتے. مولوی صاحب پریشان, کہتے ہیں آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا عجیب بات نہیں, آپ کہو آپ صحیح بات کرتے ہیں کہ مردے کا سننا بے مشیت اللہ ہے. مردے کا سننا کیا ہے؟ بے قانون ضابطہ, کوئی موت کے بعد نہیں سن سکتا, عادت یہی ہے. ہاں اللہ چاہے تو اللہ تو وہ ہے جو پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے, جو شجر اور حجر کو بھی سنا سکتا ہے, جو پانی کو بھی سنا سکتا ہے. اور یہی اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے, ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور. قانون عادت یہی ہے, موت کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا. اگر رب سنانے پہ آئے تو وہاں قرب و بود کے فاصلے بھی معنی نہیں بن سکتے. وہ جب چاہے جس کی چاہے جس کو چاہے سنا دے, یہ اس کی قدرت اور اس کی شان ہے. ورنہ میت یہ پورے جہان سے چلا گیا ہے, پورے دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور قرآن کی نصوص کہتی ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی سن سکتا نہیں ہے. قبر پر جا کر سلام کہتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں تو سنتے ہیں, گھر پر جا کر سلام کرتے ہیں یا قبر پر؟
سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل البیوت، کیا کہتے ہو؟ اور قبر کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ یا اہل القبور کہنا ہی ہے، اللہ کے نبی نے تعلیم اس لیے دی ہے ان کا عقیدہ بنے بھئی قبر چ مردے ہوں گے، تب تو فرمایا یا اہل القبور، یا اہل البیوت تو نہیں کہا نا۔ اور قبر کس کو کہتے ہیں؟ مقر المیت کو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے السلام علیکم یا اموات، او مردیو تھوڑے اتے سلامتی ہو بے، میری تو انج کوئی نہیں مننی، اے مفتی کفایت اللہ صاحب نو من لے۔ اچھا یہ جو ہے نا جتنے جب بریلویوں سے مقابلہ ہو تو مولا سرفراز خان کی یہ پڑھی ہے تبرید النوازر، بریلوی بھی پیش کرتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، اگر آپ حاضر ناظر نہیں سنتے نہیں تو پھر یا کیوں آیا ہے ایھا النبی کیوں پڑھتے ہیں؟ مولا سرفراز توبہ، یا اور خطاب کے لیے سما یہ بے وقوف کہتے ہیں، یا کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں، یہ ہے وہ ان پہ ان روب۔ اور ہماری باری ہے کہ یا اہل القبور بڑی دلیل ہی سنن دی ہے۔ میں نے کہا اب دیکھو دوگلا پن، بریلویوں کے مقابلہ میں خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں، السلام علیکہ ایھا نبی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب آپ کی باری آئی مولا سرفراز صاحب کا کانٹا بدل گیا، کہتے ہیں اصل دلیل ہی یا ہے نا، خطاب ہے نا، اب وہ یا سنانے والا آ گیا۔ یہ میرے پاس کفایت المفتی ہے، یہ جو آپ نے مجھ پر سوال کیا ہے یہی سوال مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی پر ہوا ہے۔ کہتا ہے سما کا شرعی حکم بیان کریں، یہ ابھی دنیاوی حکم بیان ہوا ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے دوسری جلد کہاں ہے بتاؤ کفایت المفتی کی؟ یہ ابھی تک جو بیان ہوا ہے یہ دنیاوی حکم نہیں تھا، شرعی حکم تھا جو ابھی تک چلتا رہا۔ یہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس کفایت المفتی ہے، اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ سوال پہلے ہو چکا ہے اور اللہ والے اس کا جواب دے چکے ہیں، اور یہ سوال مہنگا بھی پڑے گا کچھ، میں نے تو پھر بھی رعایت کر دی ہے، لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب رعایت کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو کام تھوڑا سا اور بھی گڑبڑ کر دیا ہے۔ آپ نے تو پوچھا ہے نا عام مردوں کی بات، یہ صفحہ 192 ہے، 192 کفایت المفتی کا، آپ ذرا خیال کر کے سننا ہے، ہمارے اکابر اتنے کچے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں اب ذرا سوال بھی سننا ہے جواب بھی سننا ہے۔ سوال یہ ہے السلام علیکم، اور بھی جو پرچیاں لکھ سکتے ہیں لکھیں، میں تو خوش ہوتا ہوں پرچیاں لکھنے سے، آپ کے مولوی تو بھاگ جاتے ہیں، جو مرضی ہے لکھے پرچیاں، جتنا جو جس کے دل میں خیال میں کوئی سوال آتا ہے کھل کر کریں، انشاءاللہ نہیں اٹھوں گا جب تک جواب نہیں دوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہتا ہے سائل سوال کرتا ہے، سوال قبرستان سے گزرتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، حالانکہ یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا صرف سننے جواب دینے والے حاضر یعنی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اب ذرا خیال کرنا ہے بخار 105 سے نہ آگے گزرے، آگے ذرا دیکھنا ہے، اور اسی طرح دیار حبیب میں پہنچ کر، اسی طرح دیار حبیب میں پہنچ کر روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں حرف ندا ہے جو کہا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یا محمد یا علی کس لیے ناجائز ہے؟ یہ سوال کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب سے۔ اب جواب سنو، مفتی صاحب نے دو جواب دیے، ایک جواب فرمایا کہ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہنا جائز ہے، حضرت نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عذاب سے سلامتی کی دعا دینا مراد ہے، دعا دینا مراد ہے، یہ سلامتی کی دعا۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، آگے فرماتے ہیں یا بے شک حرف ندا ہے، مگر ندا اور خطاب کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے، ندا اور خطاب کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے۔ بات ہے پیغمبر کے روضے اقدس کی اور وہاں پر سلام کی، اور مفتی کفایت اللہ صاحب جواب کیا دیتے ہیں کہ
یہ سلام جو وہاں ندا یا جہاں ندا سب کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے. یہ کفایت المفتی ہے. آگے اس نے مثال دی ہے, آپ کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے کہا یا اصبعی, اور کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا, کوئی اجہل ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. تو آپ ہزاروں خطاب سنیں گے. بخاری ہے, حضرت فاروق اعظم, چلو یار وہ تو بخاری کی بات ہے. آپ جو یہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بارے میں مسئلہ ہے تمام فقہ کی کتابوں میں کہ مقتدی جو ہے جب سلام کریں گے تو امام کی نیت کریں گے. آپ میں کچھ ائمہ بھی ہوں گے, مقتدی سلام میں کس کی نیت کریں گے؟ امام کی. امام مقتدیوں کا سلام سنتا ہے, پھر سلام کیوں کرتے؟ السلام علیکم, سلام بھی ہے, کم کا خطاب بھی ہے, دونوں ہیں بھی زندہ, ہیں بھی ایک مکان میں, پر جواب شباب. اور خدا کی قسم اتنے دھوکے باز فراڈی ہیں, ان کی شکلوں پر نہ آپ بھولا کریں. شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں فی لحن القول, وہی ڈھب کے اندر آئے ہوئے. سارا ان کا ڈیل ڈول تو بہت صوفیانہ ہے, لیکن اندر سے قلوبہم قلوب الذئاب ہے, جو سنون الکیل ہے, وقلوبہم قلوب الذئاب ہے, السنتہم اعلی من السکر ہے. چلو بہرحال, تو اب یہی دیکھیں نا عوام کو کتنا الو بنایا ہے. اب سنو بات میری, کہتے کیا ہے جب ہم سلام کرتے ہیں مردہ سن کے جواب دیتا ہے, سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اور کہتے کیا ہم سن سکتے. اب دیکھیں ذرا قوم شعیب کے طول بھی دیکھنا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے سلام کے لیے تو اگلے کا سننا ضروری ہے, جب مردہ سلام کا جواب دیتا ہے تو تم نہیں سنتے, تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ اوپر تو کہتے ہیں نا اوپر سلام کرتا ہے, وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتا ہے؟ یہ نیچے والے کا جواب سنتا ہے؟ کہتے ہیں نیچے والے نے جواب دیا ہے لیکن اوپر والے نے سنا نہیں. تو وہی سوال انہی پر وارد ہے کہ جو تم ہم پہ سوال کر رہے تھے, ذرا اپنے گریبان میں جاتی مار کے دیکھو. تم کہتے ہو اوپر والے زندہ نے سلام کیا, اندر والے مردہ نے سنا, اور مردہ نے پھر سلام کا جواب دیا. جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم. یہ خطاب نہیں ہے اس میں قوم اور سلام, اور اوپر والا جو ڈنگور کھڑا ہے اس نے سنا کوئی نہیں, تو پھر اس نے جواب کیوں دیا ہے؟ وہ سوال نہیں وارد ہوتا جواب پر. اوپر والا مردہ ہے, نیچے والا مردے تکڑے نو. قرآن نے تو کہا تھا نا ما یستوی الاحیاء والاموات, زندہ اور مردہ برابر. تمام محدثین مفسرین لکھتے ہیں اے فی الادراک, زندہ دیکھتا ہے مردہ دیکھتا نہیں, زندہ سنتا ہے مردہ سنتا نہیں ہے, ادراک میں برابر نہیں. اور یہ بزرگ کہہ رہے ہیں ادراک میں برابر ہیں, باقی برابر نہیں. جو قرآن کہتا ہے جس میں برابر نہیں اس میں برابر ہیں. تو بہرحال آخری بات, صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, ابھی اس کا دوسرا پہلو شروع ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, ان کے دلائل بھی دیکھنا ہے نا, جائزہ لیں گے کتنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں ان کی. تو آخری بات, حضرت عزیر کا واقعہ نسکتی عدم سما میں, پیغمبر ہے 100 سال تک موت رہی اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, للناس سے مراد مستفیدین ہیں جو اس دور میں اشاعتی ہیں. کذالک لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِن, تجھے موت دی ہے تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤں. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ 100 سال گزر گیا, پیغمبر پہ موت ہے, موسم بدلتے رہے اور سارا نظام بادل گرجتے رہے, بارشیں برستی رہی, کائنات میں انقلاب آتے رہے, اور دفن بھی نہیں ہوئے, ہیں بھی زمین پر. لیکن حضرت عزیر جب اٹھے, اللہ نے اٹھایا, پوچھا کم لبستا, قال لبست یومن او بعض یوم. فیصلہ کر دیا ہے موت پیغمبر پہ بھی آ جائے تو دنیا اور اہل دنیا کے احوال کی خبر ہو سکتی نہیں ہے. اور اصحاب کہف کا واقعہ وہ دلالت النص سے عدم سما موتا میں واضح ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے فیمسک اللاتی پر کہ حالت نوم کے اندر وہ قبض ناقص ہے, ادراک ختم ہے, حیات باقی ہے, اور حالت موت میں قبض تام اور قبض من کل الوجوہ ہے. تو جس حالت نوم کے اندر قبض ناقص ہے اس حالت میں دنیا کے حال کی خبر نہیں,
تو جہاں قبضے تام ہے موت کی حالت میں وہاں بطریق اولا دنیا کے احوال کی خبر اور سما نہیں ہے. اف کہنا منع ہے تو جوتے مارنا بطریق اولا منع ہے. قبضے ناقص والا نیند والا نہیں سن سکتا تو قبضے تام اور قبض من کل الوجوہ موت والا بطریق اولا نہیں سن سکتا. اس کا نام دلالت النص ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون ان کننا عن عبادتکم لغافلین. یہ ساری نصوص یہ بتا رہی ہے کہ موت کے بعد کوئی اہل دنیا کا کلام سن سکتا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ وقت اس پر بچا. اب جو ہے اگلا پیریڈ وہ ان کے جو دلائل پیش کرتے ہیں. آپ بھی پرچیاں شرچیاں لکھ سکتے ہیں جو مرضی ہے لکھیں. تو جتنے ان کے شٹلیات ہیں سارے لے آئیں. تو ان کے پاس چونکہ قرآن سے بالکل دامن خالی ہے, قرآن کا نام ہی نہیں لے سکتے, اور حدیث متواتر وہ تو ان کی قسمت میں ہی نہیں. حالانکہ مولوی سرفراز صاحب نے جہاں تک لکھا ہے کہ خبر واحد صحیح سے گاڑی نہیں چل سکتی, اور انہاں پورا ٹرک نہیں پوری ریل دوڑائی ہوئی ہے. خبر واحد صحیح نال بھی نہیں بالکل صحیح تے موضوع نال ریلویاں تے دھمکی دیتی ہے خبر واحد صحیح بھی ہوئے اس سے گاڑی نہیں چل سکتی. تے آپ پورا ٹرک نسائے خبر واحد صحیح کے مڈو محمد بن مروان ہے جس کا ڈرائیوری لائسنس ہی کوئی نہیں ہے, ایمان اللہ لائسنس ہی کوئی نہیں محمد بن مروان کا. اس نو چھکایا نے تے پورا موٹر وے روڈ دے تے جڑا اس سواری تے نہ چڑھے وہ مڈو آلو سنت تو خارج ہو گیا. اندازہ کرو ان کے ایمان کا بھی اور حیا کا بھی. دعا کرو اللہ ان کو حیا عطا فرمائے اور اللہ ان کو ایمان عطا فرمائے, اللہ ان کو قرآن کی محبت عطا فرمائے, اور قرآن کا مسئلہ اللہ پاک ان بیچاروں کو بھی نصیب کرے. ورنہ قرآن کا مسئلہ ذہن میں نہیں آئے گا. یہ جبے کبے داستاریں پگڑیاں اور یہ نمونے شمونے ڈیزائن آئیڈیل اور یہ لچر پھچر اور یہ جو سنون الکیل اور ایستا گفتار اور میٹھی میٹھی رفتار اور ایستا ایستا چال اور اس طرح بولنا, یہ سب منافقین والی مکاریاں کام نہیں دے سکتی جب تک عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. نماز کے بعد